जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कौम पर रहम किया और अल्लाह ने कल एक हक़ का फ़ैसला करवाया हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल अपना वक़ार बुलंद किया है मज़ीद, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन पहले इमरान खान साहब की जो आपकी स्पीच है, आप सब ने जिसने भी उसको सुना है, नहीं सुना तो सुन लीजिए, अगर सुना है तो उसको दोबारा सुन लीजिए। मैंने उस पर एक ट्वीट भी की। जहाँ तक मैंने उस स्पीच को देखा, वो एक सियासतदान की स्पीच मुझे नहीं लगी। वो एक ऐसे शख्स की स्पीच भी नहीं लगी जिसका इक़्तिदार छीना गया है और वो इक़्तिदार दोबारा हासिल करना चाहता है। मुझे वो एक ऐसे शख्स की स्पीच लगी जो जिस तरह घर में एक बाप का किरदार होता है, उसी तरह वो एक दर्दमंद और गमख्वार पाकिस्तानी की, जिसको अपने हमवतनों के दुख और दर्द का एहसास है। I would request you to feel the pain and anguish inside the speech of Imran Khan साहब tonight. उन्होंने बहुत सी स्पीचें की हैं। उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी की माजी में। कौमी असम्बली की वो स्पीच भी तारीख़ी आपको याद होगी, एज अ वज़ीर आज़म, जब अपोजिशन के हमारे इन करम फरमाओं ने उनको बोलने नहीं दिया। लेकिन आज उनका टोन और टेनर ही डिफरेंट था। पूरी कौम ने उनको सुना, घरों में भी और पार्क्स में और मुख्तलिफ़ जगहों पे इकट्ठे होके। एक ऐसे आदमी की स्पीच जो आपको आगे का रास्ता दे रहा है। And I think it's a blessing in disguise for us that we've got a leader who wants to give at the, जिस तरह खान साहब ने एक बात की थी ना, पता नहीं खान साहब मेरी ये बात सुनेंगे या नहीं, लेकिन मुझे याद है 1992 में मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था जब खान साहब ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीत के दिया था। उनकी जो एक फेमस विक्ट्री स्पीच थी, जिस पे बहुत से लोगों ने तनकीद भी की थी, लेकिन वो एक ऐसे आदमी की स्पीच थी जो अपने लिए नहीं बोल रहा था, वो उस वक्त भी अपनी कौम के लिए बोल रहा था। वो अल्फाज मुझे याद हैं कि जब उन्होंने ये कहा कि एट द ट्वाइलाइट ऑफ माई करियर आई फाइनली मैनेज्ड टू विन द वर्ल्ड कप। और वो वर्ल्ड कप उन्होंने डेडिकेट किया शौकत खानम को, और शौकत खानम में शौकत खानम का इलाज तो नहीं हो रहा था। शौकत खानम तो इस दुनिया में नहीं थी। शौकत खानम उनकी वालदा का नाम है। उनकी एक बुक है ऑल राउंड व्यू, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। मैंने अपनी अर्ली यूथ में पढ़ी है। इमरान खान साहब wrote that book probably in his cricketing days, ऑल राउंड व्यू। उसमें वो लिखते हैं, और ये मैं जो हमारी यूथ है उनको स्पेसिफिकली लड़के लड़कियों को एड्रेस करके बात कर रहा हूँ। उसमें खान साहब उस वाक़े का जिक्र करते हैं कि जब उनकी वालदा की डेथ हो रही थी, शौकत खानम की, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर बाय द वे, अगर किसी को नहीं पता। तो वो कहते हैं कि मैं चूँकि क्रिकेट कैप्टन था अपनी टीम का और बाहर खेलते भी थे, गर्मियों में वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए पॉसिबल था कि मैंने अपनी माँ का इलाज बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल से फ़ौरन से करवाया। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं अपनी माँ के साथ उनकी डेथ बेड पे खड़ा था तो मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी तो बसात थी, मेरी तो इस्तिताअत थी, मैं तो अपनी माँ को जहाँ चाहता था वहाँ ले जा सका।
لیکن کتنے میرے ملک کے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماں کا اس طرح سے علاج نہیں کر سکتے ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کینسر ہاسپٹل بناؤں گا. یہ ایک ایسے شخص کی جو ابھی 40 کا بھی نہیں ہوا، ینگ مین ہے. اور اس دور میں جب لوگ بڑے بڑے بنگلوں کا سوچتے ہیں، وہ بھی زمان پارک پہ ایک بڑا مینشن بنا سکتے تھے. He could have dreamed of selling off his London flat and buying a big house. ایک ولا لے سکتے تھے، ایک فارم ہاؤس لنڈن میں لے سکتے تھے. You could have lived life of a prince. انہوں نے اس کو سیکریفائس کیا. اور شوکت خانم، تو جو میں نقطہ پیش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس اسپیچ میں نے بات کی تھی کہ ایٹ دا twilight of my career I finally managed to win the World Cup. تو آج جب میں ان کو دیکھتا ہوں، ایک 70 سال کی عمر کا ایک والد کی ہماری عمر کا ایک شخص جو اس ملک کے لیے اپنی اس عمر کے آخری حصے میں کچھ کرنا چاہتا ہے. لیکن قوم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس سے کوئی بڑا غمخوار ملے گا تو مجھے پتہ بتا دیں، میں اس کے پاس چلا جاؤں گا. ہم سب چلے جاتے ہیں. لیکن یہ ایک تحفہ ہے، یہ آدمی عمران خان، جو سیاست کے گند میں آ کے، جو کہ بیسیکلی سیاست ایک عبادت ہے لیکن ہم نے اس کو گند بنا دیا ہے ہمارے ملک میں. اس گندے ماحول کے سیاست میں آ کے اخلاق کی بات کرنا، سیاست کے اس ماحول میں آ کے آنیسٹی کی بات کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتاتے رہنا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا، مدنی ریاست کی بات کرنا، ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرنا، سچ اور جھوٹ کی بات کرنا، کرپشن اور حرام حلال کی تمیز کی بات کرنا. یہ باتیں آپ ذرا، ابھی رات کا وقت ہے اور یہ وقت اچھا ہوتا ہے ویسے سول سرچنگ کے لیے بھی. مجھے میرے مرحوم والد ولی محمد صاحب کی بات ادھر میں شیئر کرنا چاہوں گا. میں نے تو جب بھی اس پہ عمل کرنا چاہا مجھے بڑا مشکل لگا، لیکن انہوں نے زندگی میں نصیحتیں مجھے بڑی کم کی تھیں. یہ ایک نصیحت کی تھی اور میں سمجھتا ہوں یہی میرے لیے کافی ہے، جس پہ مجھے اللہ توفیق دے کہ جب عمل کیا تو اس کا فائدہ ملا. اور انہوں نے کہا کہ جب بھی رات کو سو تو اپنا احتساب کر کے سو اس دن کا کہ میں نے آج کیا کیا. تو یہ وقت بیسیکلی اچھا ہوتا ہے سول سرچنگ کے لیے. تو اس لیے ابھی جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس پہ ضرور غور کیجیے گا. بڑے سال پہلے میں نے ایک شعر پڑھا کہیں، وہ بتاتا ہوں کون سا واقعہ تھا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ 1987 کی بات ہے. میں 6 7 7 کا طالب علم تھا اور ہمارے ملک کے صدر جنرل ضیاء صاحب ہوا کرتے تھے. اور ایک فضائی حادثہ ہوا جس میں تمام ہماری اس وقت کی قیادت جو ہے، زیادہ تر تو فوجی قیادت ہی تھی، سارے وہاں اس میں فضائی حادثے میں شہید ہو گئے سب. وہ ایک نوجوان بچے کے لیے کافی ایک لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کو تو سیاست کا نہیں پتہ ہوتا، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کیا ہے، فلانا کیا ہے. ہمارے لیے تو صدر پاکستان تھے. تو کافی قوم اداس تھی اس فضائی حادثے کے بعد. تو جب ان کا جنازہ تھا تو ہم بچے تھے، ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے، پشاور میں رہتے تھے ان دنوں. تو وہ بہت کوئی دنیا آئی تھی ضیاء الحق صاحب کی وفات جنازے کے لیے. تو وہاں ایک شعر کسی نے اٹھایا ہوا تھا، یہ شعر کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آئی، لیکن آج جب میں عمران خان صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی ایک سمجھ آتی ہے کہ اس جیسا لیڈر عمران خان صاحب کہ ایک موقع اس قوم کے پاس ہے کہ لیڈر ان کو مل گیا ہے. اب یہ کوئی گلہ نہ کرے کہ لیڈر نہیں ہے، لیڈر مل گیا ہے. کامل انسان تو ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان تھے. باقی ہم سب میں کمزور ہیں. عمران خان صاحب میں بھی میں نہیں کہتا نہیں ہوں گی، بے شمار ہیں. لیکن ایک اس وقت ایک آئیڈیل لیڈر ہے اس قوم کے لیے. 2 اشخاص نے اپنی زندگی اس قوم کے لیے وقف کی اور اپنے آپ کو ایک طرح سے بالکل ہی ساری چیزیں قربان کی. ایک تو قائد اعظم اور دوسرے عمران خان صاحب. ظاہر قائد بہت پائے کے لیڈر تھے اور ہم سب، اور عمران خان صاحب بھی ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، میں بھی لیڈر مانتا ہوں. تبھی پیچھے اکثر قائد کی آپ نے پکچر دیکھی ہوگی. تو آج جو اسپیچ عمران خان صاحب نے کی ہے، جو آگے کا وے فارورڈ دیا ہے، اب اس قوم کی مرضی ہے، قوم اس پہ سوچ لے. مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ورکرز بھی سوچ لیں، جمعیت جماعت کے بھی سوچ لیں
کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے، کہ ہم نے زندہ باد مرد آباد پہ زندگی گزارنی ہے یا اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ آگے لے کے جانا ہے تو ایک آدمی ہمیں مل گیا ہے، ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی جس طرح سے ابھی میس لیول پہ سپورٹ عمران خان صاحب کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر حالات موافق رہے اور زندگی نے وفا کی اور انشاءاللہ کرے گی، تو عمران خان صاحب کو ہم ایک بار پھر ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ضرور دیکھیں گے۔ لیکن اس پہ دو باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ جو میرے کولیگز ہیں اس میں، جو میں فیڈرل کیبنٹ کا حصہ تھا یا پروونشل، میں سمجھتا ہوں وی ڈونٹ ہیو اینی ٹائم ٹو لوز۔ ہم نے فوری طور پہ ادھر سے سٹارٹ کرنا ہے، جس طرح ایک بیٹسمین سینچری کرتا ہے نا۔ ون آف مائی فیوریٹ بیٹسمین جو ہیں سعید انور صاحب، سعید بھائی، یا آف کورس جاوید میاں داد، اور ٹنڈولکر کو پسند کرتا ہوں میں، اچھا بیٹسمین، وہ اچھا پلیئر ہے۔ تو یا ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اسٹیو وہ بڑا زبردست پلیئر تھا جو کھڑا ہو جاتا تھا۔ ان سب میں ایک چیز تھی کہ جیسی سینچری کرتے تھے فوری گارڈ لے کے پھر دوبارہ ایک نئے اس کے ساتھ، کوئی ٹائم لوز کرنے کا نہیں۔ تو اس لیے میں اپنے کولیگ سے بھی کہوں گا اگر اللہ نے یہ موقع دوبارہ دیا تو ہم نے ایک دن بھی لوز جو ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا، اور ہم نے جو ہے فوری طور پہ کام پہ لگ جانا ہے۔ تو جو وے فارورڈ آج عمران خان صاحب نے دیا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے قوم کو کہ وہ آگے کرنا کیا چاہتے ہیں، کہ پاکستان کو اس لیول پہ لے جا کے کہ جو اس قوم کی ایک معراج ہے۔ باقی سپریم کورٹ کے جو ڈیسیجن ہے اس پہ میں ضرور آنا چاہوں گا، اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، اور ساتھ میں جو سرکاری افسران ہیں، جو بیوروکریسی ہے، وہ ایماندار افسران جو اس ملک میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ویسے پہلے میں بات کر دوں کہ میرے خود چونکہ والد بیوروکریٹ رہے، سرکاری ملازم رہے، دادا میرے سیاستدان تھے، تو میں نے دیکھا ایک ایماندار سرکاری ملازم کی زندگی کی مشکلات کیا ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک ایماندار سرکاری ملازم ہیں اور آپ ڈیوٹیفل ہیں اور آپ لاء کے مطابق چلتے ہیں، تو سب سے بڑا دشمن ہی آپ کا اپنا افسر ہوگا اگر وہ خدا نخواستہ وہ ایماندار نہیں ہے۔ سسٹم ایسا بن گیا ہے، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ کسی ضلع میں کوئی کرپٹ افسر ہوتا تھا تو پورے صوبے کو پتہ ہوتا تھا کہ فلانے ضلع کا فلانا افسر کرپٹ ہے، اور پھر اپنے آخری ایام میں مجھے بتایا کہ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ کوئی کسی ضلع میں ایماندار افسر ہو تو پورے ضلع کو پتہ ہوتا ہے کہ فلانا افسر ایماندار ہے۔ یہ لیول ہمارا اتنا گر گیا ہے۔ تو ان سرکاری تمام ملازمین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور کے پی میں خیبر پختونخوا، بلکہ کے پی لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، اکثر میں خود بھی اس کو منع کرتا ہوں، خیبر پختونخوا کتنا خوبصورت لفظ ہے، آپ کے 2 سیکنڈ لگتے ہیں، اس سے پشتون ہماری لوگ وہاں خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے ہزارے وال سب خوش ہو جاتے ہیں جو خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، کہ ہم اگر سندھ کو سندھ اور پنجاب کو پنجاب اور بلوچستان کو بلوچستان اور گلگت بلتستان کو گلگت بلتستان، اس کو بھی جی بھی مت کہیں، گلگت بلتستان کہیں، کتنا خوبصورت نام ہے، اور آزاد جموں کشمیر۔ تو میرے صوبے خیبر پختونخوا کو خیبر پختونخوا کیے پلیز۔ تو خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے، پنجاب میں ہماری حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ہماری حکومت ہے، اور آزاد جموں کشمیر میں۔ تو کسی سرکاری افسر کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ایمانداری سے کام نہ کرے وہاں، کیونکہ تقریباً پورے ملک میں تو ہماری حکومت ابھی پہلے سے ہی ہے، صرف سندھ میں ہماری ابھی نہیں ہے، انشاءاللہ سندھ میں آئے گی تحریک انصاف کی، اور مرکز میں جو ہے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے۔ تو ان سرکاری ملازمین سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کو یہ گلہ رہتا تھا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، ہمیں جناب ایمانداری سے کام نہیں کرنے دیا جاتا، ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی جاتی ہے، او ایس ڈی بنا دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو چاروں اکائیوں کے میں نے نام لیے ہیں، خیبر پختونخوا، پنجاب، ابھی جو ہماری حکومت بن گئی ہے بلکہ، اور گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر، کوئی سرکاری ملازم وہ ایمانداری سے کام کرے اور اس کا منسٹر اسے تنگ کرے یا اس کا باس اس کو ایمانداری سے کام نہ کرنے دے، آپ مجھے بتائیں، آپ کی بات خان صاحب تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری حکومت ہو اور ہماری حکومت میں بھی کوئی صحیح کام کرنا چاہے اس کو نہ کرنے دیں، تو یہ قوم پھر کس کے پاس جائے گی؟ عمران خان کے بعد تو کوئی لیڈر بھی نظر نہیں آ رہا فی الحال۔ تو میں تمام وزرائے کرام سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ابھی اوت لیں گے یا جو خیبر پختونخوا میں ہیں، جو گلگت بلتستان میں ہیں اور جو آزاد جموں کشمیر میں، خدا را اپنے نفس کو نہیں اپنے لیڈر کو دیکھیں۔ وہ 70 سال کی عمر میں جتنی قربانی دے رہا ہے تو ہم اسی اللہ کے بعد اسی کے نام کا کھا رہے ہیں۔ اللہ کے بعد عمران خان کی وجہ سے ہم ایم این ایز وغیرہ بنے ہیں، منسٹرز بنے ہیں، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو مہربانی فرما کے اپنی یہ 1.5 انچ کی مسجد ہم نہ بنائیں، جو پارٹی کا ایجنڈا ہے، چاہے کوئی چیف منسٹر ہے چاہے کوئی منسٹر ہے، تو بالکل وہ اسی لائن پہ جائے۔ میں آج پوری قوم کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، چاہے میری
مجھے کوئی عہدہ آئندہ سے نہ ملے، میں ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر کوئی ایماندار افسر ہے اور یا کوئی ایماندار وزیر ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے، نہیں کرنے دے رہا، بس آپ ہمیں بتائیں، انشاءاللہ عمران خان صاحب کو آپ کا میسج جائے گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ افسر یا وہ وزیر طاقتور ہے یا عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ، کیونکہ ملک اب ٹھیک ہونا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ضائع کرنے کے لیے۔ ہمیں اگر کوئی کالی بھیڑیں ہیں تو پہلے ان کالی بھیڑوں کا ہمیں قلع قمع کرنا ہوگا۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تو اور خان صاحب کے پاس اور ہماری جو کور ٹیم ہے، ہمارے پاس زیرو ٹالرنس ہے، ہم نے خود نہ مال بنایا نہ بنائیں گے۔ میں اب اس وقت بھی جس گھر میں بیٹھا ہوں، اپنی زمین بیچ کے اور ایک دوست کے قرض تلے دب کے ادھر میں بیٹھا ہوں، تو اگر میں وزارتیں کرنے کے بعد اور سب کچھ کرنے کے بعد قرض لے کے اور اپنی زمین بیچ کے گھر میں نے لیا ہے، تو میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کسی کو کرپشن کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کوئی کرپشن کرنے کی طرف جائے گا بھی تو وی ول سارٹ دیم آؤٹ۔ تو اس لیے میں بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، سرکاری ملازمین کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ کبھی کوئی گلا پھر نہ کریں۔ ایماندار افسر مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہاتھ میں تسبیح اور گلا منہ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ایس پی ہیں، آپ کا ڈی آئی جی کیسے آپ کو روک سکتا ہے؟ ڈو ٹیل اس کہ بھائی آپ کا ڈی آئی جی، سو دیٹ ڈی آئی جی شوڈ ناٹ بی آن دیٹ سیٹ نیکسٹ ڈے۔ اس پہ جانے کے لیے ہمیں وقت ضرور لگے گا، لیکن ہمیں محنت کرنی ہوگی اور ہمیں یہ تلخ گونڈ پینے ہوں گے، اور اس میں بہت موقع ایسے آئیں گے کہ سفارش کرنے والا ہمارا چچے کا بیٹا ہوگا، ہمارا جگری یار ہوگا، پارٹی کا وہ بندہ ہوگا جس سے ہم مجبور ہوں گے، کسی نے ہمارے ٹکٹ کے لیے وزارت کے لیے بات کی ہوگی، کسی نے اچھی پوسٹنگ دلائی ہوگی، ہمیں پھر وہاں پہ اپنے نفس پہ چھری چلانی ہے، تلوار چلانی ہے کہ بھئی یہاں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ وہ آدمی جو ہے ادھر اوپر پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے جو ہے اپنی بچوں کی اور گھر کی قربانی دیے بیٹھا ہے۔ The guy has not been able to meet his children for the last 3.5, 4 odd years. وزیر اعظم بن کے وہ ایک دورہ اس نے نہیں کیا. He's not met his children. He's away from his family. اس نے قربانی کس لیے دی ہے؟ اس قوم کے لیے دی ہے. تو پھر ہم سب کی ذمہ داری ہے نا کہ صرف وہ قربانی کا بکرا تو نہیں ہے عمران خان، بس وہی قربانی دیا جائے اور علی محمد اور آپ اور میں اور ہم سب جناب ہم بس کھائی جائیں، ہم جو ہے اپنی پوزیشنز بنائے جائیں. نو. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم میں سے جس میں بھی کرپشن ہو، جس میں بھی کوئی غلط چیز ہو، پہلے اس کو عزت کے ساتھ بتائیں کہ بھئی یہ کام ہے، اس کو ٹھیک کریں، لیکن کرپٹ آدمی ٹھیک ہوتا نہیں ہے تو اس کو رپورٹ کریں جناب، رپورٹ کریں، کیونکہ آپ تحریک انصاف کا جو ورکر ہے، آپ اپنے گھر کا کھاتے ہو، اپنے گھر کا کما کے کھاتے ہو، اپنا جھنڈا آپ کے اپنے پیسے کا ہوتا ہے. اکثریت ہمارا ورکر اپنا کھاتا ہے، اپنا لگاتا ہے، جھنڈے لے کے اپنی گاڑی اپنے موٹر سائیکل پہ وہ جا کے جلسہ گاہ میں جاتا ہے. میں تو بہت کم میں نے فنڈ کیا، میری بساط نہیں ہے، میں اتنا کر نہیں سکتا. میرے پاس کروڑوں ہوتے میں بھی دیتا، تھوڑا بہت جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں. یہ ورکر خود آ کے جب آپ اپنا کھاتے ہو، اپنا لگاتے ہو، اپنا جھنڈا لے کے آتے ہو، عمران خان کے نام پہ آپ بھاگ دوڑ کر کے اس آدمی کو جتاتے ہو، پھر وہ جب غلط کام کرتا ہے کیوں برداشت کرتے ہو؟ کیوں اس کی کرپشن؟ تو الحمدللہ ہماری حکومت صوبائی یا مرکز میں ایسی چیزیں بڑی کم ہوئیں، لیکن پھر بھی میں اگر یہ کہوں کہ نہیں ہے تو غلط بات ہوگی. تو جہاں غلط ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ اللہ کے بعد آپ اپنے لیڈر عمران خان کے بھی مجرم ہوں گے، کیونکہ وہ تو نہیں کرپشن کر رہا، وہ تو نہیں غلط کام کر رہا، نہ ہونے دے رہا ہے. Most of my cabinet colleagues will bear me out and they will be with me on this point. اور ان کو یاد ہوگا جب میں یہ بات کروں گا کہ جب ہماری کابینہ کی میٹنگ تھی 2018 میں اور مجھے ایک وزیر بنے مہینہ ہوا تھا، کابینہ کی میٹنگ ختم ہونے کے بعد عمران خان صاحب سرکاری ملازمین کو نے کہا کہ آپ کی ڈیوٹی آف ہوگی، اب آپ جائیں، اور صرف کیبنٹ ممبرز کو بٹھایا. اور عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی، عمران خان صاحب نے ہمیں سامنے بٹھا کے، میں تھا، ساری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی، میں تو اسٹیٹ منسٹر تھا، سارے سینئر فیڈرل منسٹرز بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور سب کو سامنے بٹھا کے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن آپ میں سے کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا. میں اپنی، خان صاحب نے کہا، میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن آپ میں سے کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا. جب ہم باہر آئے پرائم منسٹر ہاؤس سے، تو مجھے یاد ہے گاڑیاں ہماری آ رہی تھیں، تو میں پورچ میں حماد اظہر کو میں نے بات کی، میں نے کہا یار ایسی بات اس پرائم منسٹر ہاؤس میں پہلے شاید کسی آدمی نے نہ کی ہو. اس نے کہا بالکل شاید کسی نے نہیں کی ہوگی، کہ میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن تم لوگوں میں کیبنٹ والوں کو کہا کوئی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا. اور اسی وجہ سے میرے خیال میں اللہ کے کرم سے کوئی کرپشن کا کوئی بڑا سکیم کم از کم کابینہ ممبران کے حوالے سے ایسا نہیں آیا ہوتا تو ابھی شہباز صاحب کی حکومت ہے، یہ ہمیں کہاں چھوڑنے والے تھے. بہرحال جو سب سے امپورٹنٹ اب بات ہے اس پہ میں آنا چاہتا ہوں. مجھے پہلی بار، یعنی کہ ویسے ہے لیکن پہلی بار حقیقی معنوں میں اپنے کالے کوٹ پہ فخر محسوس ہوا کل.
اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے. یہ بات میں ایز اے پی ٹی آئی ممبر یا ایز اے ورکر آف پی ٹی آئی نہیں کر رہا, ایز اے وکیل کر رہا ہوں, کیونکہ میں بیسیکلی سول انجینئر ہوں. میں وکالت بائی کنوکشن کی ہے, میری مجبوری وکالت نہیں تھی. انجینئرنگ کرنے کے بعد دوبارہ پڑھنا آسان نہیں ہوتا. میں دوبارہ بیٹھا, پشاور یونیورسٹی سے کیا, یونیورسٹی آف لنڈن سے تھرو ڈسٹنس ایجوکیشن کیا. اللہ کے کرم سے اللہ نے میرے سے یونیورسٹی ٹاپ کرائی, اللہ نے کروائی. محنت سے آئے, بائی کنوکشن آئے, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ قلم کے ذریعے سے جو ہے حق و انصاف کی ہم لڑائی لڑیں. بہت سی چیزیں دیکھی, لیکن کل جس طرح سے میری ملک کی سپریم کورٹ کھڑی ہوئی ہے, دیکھیں دوبارہ میں یہ بات کر لوں, کیونکہ نون لیگ کے دوست اس کو دیکھ رہے ہوں گے, وہ کہیں گے یار تیرے حق میں فیصلہ آ گیا تو بڑا خوش ہے اس لیے کہہ رہا. نو, میں ایز اے وکیل یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے عام پاکستانی اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک کیس چل رہا ہے, دو جماعتوں کا آپس میں پولیٹیکل ایک مقابلہ ہے, اور ایک جماعت جو ہے سپریم کورٹ میں آ گئی ہے کہ بھئی ہم نے جیتا ہوا الیکشن ہے, ہمارا غلط, ہمارے ووٹس ریجیکٹ ہو گئے ہیں, اور دوسری جماعت تو ٹھیک ہے مقابلہ ہے تو سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں. لیکن ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور, ایز عام پاکستانی جیسے دیکھ رہا تھا کہ یار ایک کیس ہے, سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دو. اور یہی سپریم کورٹ ہے, یہی 3 جج ہیں جنہوں نے 2-3 مہینے پہلے ہمارے خلاف بڑا سخت فیصلہ دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے خان صاحب کو, مجھے, ہم سب کو بہت صبر دیا, ریسٹرینٹ دیا. ہم نے تنقید ضرور کی, لیکن بدتمیزی کسی نے نہیں کی, کسی نے تھریٹ نہیں کیا, کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا, اسی عدالت کے پاس بار بار آتے رہے. اور عمران خان صاحب نے یہ بات کی بھی تھی کہ مجھے اپنے اداروں پہ, مجھے اپنی سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے, اور ادھر میں نہ جاؤں تو کہاں جاؤں. تو ہم نے کسی کو دھمکی نہیں دی, ہم نے کوئی غلط اشارے نہیں کیے, ہم نے کوئی گالی نہیں دی, کوئی تھریٹ نہیں کیا. لیکن ایک عام پاکستانی دیکھ رہا تھا کہ یار سپریم کورٹ میں کیس ہے, ابھی فیصلہ نہیں آیا, ملک کے سارے وزراء, فیڈرل کیبنٹ, سب کے سب وہاں آ کے بیٹھ گئے, تھریٹ کر رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے دھمکی دے رہے ہیں. دیکھیں یہ جس پہ پریشر ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے, جو قلم جس کا حرکت کرتا ہے نا اس کو اس کی طاقت کا اور اس کے بوجھ کا بھی پتہ ہوتا ہے. آسان کام نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ کے سامنے پوری کی پوری فیڈرل کیبنٹ اور سب لوگ بیٹھے آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں, اور آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں, اور آپ کو تڑی لگا رہے ہیں, اور آپ کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ فل کوٹ بناؤ, فلانا بناؤ, نہیں تو نہیں مانیں گے. یہ کون سی بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کل کالے کوٹ کی عزت بڑی ہے. کل جج صاحبان نے صرف اپنی ہی نہیں, سپریم کورٹ اور عدلیہ کی وقار میں بڑا اضافہ کیا ہے, کیونکہ یہ پریشر ہر جج پہ ہوتا ہے. ہم چونکہ نیچے پیش ہوتے رہے, سول کورٹوں میں, سیشن وغیرہ میں پیش ہوتے رہے, نچلی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے, بڑا پریشر ادھر بھی ہوتا ہے. 302 کے مقدمے ہوتے ہیں, دہشت گردی کے ہوتے ہیں. وہ بیچارے جج کی کیا سیکیورٹی ہوتی ہے, اس کے بچوں کی کیا سیکیورٹی ہوتی ہے. ایک کوئی گارڈ اس کو دے دیتے ہیں, وہ گھر سے آ رہا ہوتا ہے, راستے میں کیا سیکیورٹی ہوتی ہے, کیا کوئی بلٹ پروف گاڑی ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا سر. اس کے بچے ہوتے ہیں, وہ بھی انہیں اسکولوں میں پڑھتے ہیں. دے ڈو دیئر ڈیوٹی ایٹ دا کاسٹ آف دیئر لائفس. ہم تنقید تو بڑا کرتے ہیں ججوں پہ, اور میں بھی کرتا رہا ہوں, ایز اے وکیل کرتا رہا ہوں, اور کچھ جائز ہونی بھی چاہیے. لیکن جہاں جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ملک میں جوڈیشری جو ہے, ہمیں نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا تو پھر صرف جج اس میں ذمہ دار نہیں, ہم پوری پولیٹیکل کلاس کو ایک لا میکنگ میں ان کا ہاتھ بٹانا ہوگا, ان کو سہولیات دینی ہوں گی. لیکن جس طریقے سے یہ پریشر لے کے جج صاحبان اپنے فیصلے کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو فیصلہ تھا وہ انپریسیڈنٹڈ پریشر ضرور پڑا ہوگا, کیونکہ میرا تو کوئی ڈائریکٹ رابطہ ان جج صاحبان سے تو نہیں ہے, نہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن میری ایز اے وکیل میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس طرح کسی عام کیس میں کتنا پریشر ہوتا ہے, پھر 302 کیس میں کتنا ہوتا ہے, 780A میں بہت پریشر ہوتا ہے جج صاحبان پہ, اور یہ تو پورے ملک کی حکومت اور پوری مقننہ اور انتظامیہ اور پرائم منسٹر ہاؤس سے اٹیک لانچ ہوا. یہ کتنی بری بات ہے کہ مریم بی بی, جو ظاہر ہے میرے لیے قابل احترام ہے, اپنی جماعت کی لیڈر ہے, لیکن ایک ان الیکٹڈ شخصیت جو کہ مجرم ڈکلیئر ہو چکی ہیں, جو بیل پہ ہیں, کس حیثیت سے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے سپریم کورٹ پہ وہ اٹیک جو ہے وہ لانچ کیا. بہرحال میں سمجھتا ہوں جس طرح سے سپریم کورٹ کھڑی ہوئی ہے اور جج صاحبان نے ایک اسٹرینتھ دکھائی ہے, اور ہمارے خلاف بھی فیصلے آئے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے صرف حق میں آئے, بڑے فیصلے ہمارے خلاف آئے. 2014 میں جو ہمارا دھرنا تھا 129 دن کا, اس کے بعد جو کمیشن بنا, اس کمیشن نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا کہ دھاندلی بڑے پیمانے پہ کوئی نہیں ہوئی. حالانکہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہوئی تھی, لیکن ہم نے اس فیصلے کو جو ہے تسلیم نہیں, جو ہے مانا ضرور, لیکن اس کے تمام جو اس پہ کرٹیسزمز تھی اس کے ساتھ ہم نے مانا. اس کو ظاہر ہے آپ کو ماننا چاہیے, ماننا پڑتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ ہے, اس سے بڑی عدالت صرف اللہ کی ہے. تو ہم نے ایسا نہیں, ہمارے خلاف بڑے فیصلے آئے, بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا بھی پڑا, لیکن حق میں آئے, خلاف آئے,
آپ کو اپنی سپریم کورٹ کی عزت بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور کیونکہ اس میں ہم سب کی خیر ہے. لیکن جتنا پریشر کل انہوں نے لیا ہے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے کالے کوٹ کا وقار اور اپنے قلم کا اور اپنے عدالتوں کا وقار بڑھایا ہے، اور اس سے ایک اعتماد سب کو ہوا ہے کہ اس ملک میں کم از کم اگر کہیں سے آپ کو کوئی ریلیف نہ ہو تو آپ عدالت سے کم از کم آپ کو امید ضرور رکھنی چاہیے. اور ماضی قریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی بڑے لینڈ مارک ججمنٹس دیے ہیں، وہ بھی ایک ایسی جگہ ماشاءاللہ بن گئی ہے جہاں لوگ اپنے ریلیف کے لیے جو ہے وہ ایک مطمئن دل کے ساتھ جاتے ہیں. تو جتنے ہم لائر کمیونٹی ہیں، ہمیں کم از کم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، چاہے سیاست ہمارے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، ہمیں اس لیول تک اپنی جماعت کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا جو جوڈیشری ہے اس کا ایز انسٹیٹیوشن ڈیمیج ہو. ہاں اگر کوئی کمی سقم ہے اس کو طریقے سے بات کریں، لیکن تھریٹ کرنا، گالی دینا، پھر غلط اشارے کرنا، پھر اس طرح کہنا جوڈیشل کو، کیا جوڈیشل کو، کیا جوڈیشل کو؟ ایک فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا مریم بی بی تو آپ کہتے ہیں جوڈیشل کو. واٹ اباؤٹ دیٹ کو which your father did when he was the prime minister of Pakistan and your father attacked with his full might this supreme court of Pakistan. Your father Mr. Nawaz Sharif when he was the prime minister of Pakistan in 1997. Do you remember that? Do you have the moral courage to say and condemn that act of your father when he attacked this very supreme court of ours? تو وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی نہ بڑا پاکی داما کی ایک آیت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ. مریم بی بی اس طرح نہ کریں. فیصلہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ میرٹ پہ ہوا ہے، اور آپ کے اپنے جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، میں کیوں ان کی بات کرتا ہوں کیونکہ وہ آپ کے مین لائر تھے پاناما میں. ہی واز دا مین جو آپ کے والد صاحب کے لیے وہ وہاں کھڑے تھے اور آپ کے وکیل تھے. وہ تک یہ کہہ گئے کہ دوست محمد مزاری صاحب کے جو فیصلہ تھا اس کی کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں. آپ کے اپنے وکیل کہہ رہے ہیں، آپ کے اپنی لیگل فریٹرنیٹی کے اسٹالورٹس کہہ رہے ہیں، اور بہت بڑے بڑے وکلاء نے، اعتزاز احسن صاحب نے، ان جیسے ان کے پائک اور وکلاء نے یہ بات کی کہ جناب کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے مزاری صاحب کے اس فیصلے کی. تو مزاری صاحب نے بھی ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ساتھ ظلم ہی کیا ہے. پتہ نہیں ان کو ملا کیا ہوگا اندر کھاتے، لیکن دنیا کے سامنے تو ان کو بے عزتی ہی ملی ہے. اور کوئی میں نہیں سمجھتا کہ دوست محمد مزاری صاحب نے کوئی اپنی عزت میں اضافہ کیا ہے. ٹھیک ٹھاک ہمارے ڈپٹی اسپیکر تھے، عزت سے رہتے تو آج ان کا کتنا نام ہوتا. ایک ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری اور ایک ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری، کیا فرق ہے؟ اس لیے کہتے ہیں قاسم خان یہ آپ کے لیے، قاسم بھائی استاد اپارے ویما، وہ کہتے ہیں نا علامہ نے فرمایا تھا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، قاسم کا جہاں اور مزاری کا جہاں اور. ہاں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. تو دوست محمد مزاری صاحب، آپ بے شک ڈپٹی اسپیکر تھے، لیکن آپ وہ عزت نہ کما سکے جو قاسم خان سوری صاحب کما سکے، کیونکہ وہ حق پہ تھے، اور اللہ حق کے ساتھ ہے، اللہ حق کے ساتھیوں کے ساتھ ہے. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا اور آپ نے سنا بھی ہوگا. میں نے دل کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے آج جو سپیچ کی ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک باپ کی سپیچ ہے، وہ ایک بزرگ کی سپیچ ہے، وہ ایک ہمدرد کی سپیچ ہے، وہ ایک سیاستدان کی سپیچ نہیں ہے، وہ کرسی کے کسی بھوکے کی سپیچ نہیں ہے، وہ اقتدار کے بھوکے پیسے کی سپیچ نہیں ہے. وہ اس آدمی کی سپیچ ہے جس کو درد ہے، جس کو فکر ہے، جو قوم کو اپنے بچوں کی نظر سے دیکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں وی آر لکی دیٹ وی آر پارٹ آف دس موومنٹ، کیونکہ ہمارے دادا، میرے دادا پیر محمد صاحب اور آپ کے بھی دادا والدین نے کی ہوگی، انہوں نے پاکستان بنایا تھا. یہ اس سے مشکل اب کام ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں پاکستان بنانے کی اس میں تو موقع نہیں ملا، لیکن پاکستان بچانے کی تحریک میں اللہ تعالیٰ علی محمد کو اور میرے جیسے بہت سے بے شمار لوگوں کو عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں یہ موقع دے رہا ہے. تمام پاکستان کی جو آنیسٹ بیوروکریسی ہے ان کو میں کہنا چاہتا ہوں، سرکاری ملازمین کو، you have an opportunity of a lifetime that you've got a leader under whom you've got all sort of coverage, all sort of protection if you want to work by the constitution. اور سلام ہے پاکستان کی جوڈیشری کو. کل کو ہمارے خلاف بھی فیصلہ آئے گا، میرٹ پہ آئے تو اس کو قبول کریں گے. میرٹ پہ جو ہے کوئی بھی چیز آئے چاہے سخت بھی ہو آپ کو قبول کرنا چاہیے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے آج جو ہے ایک سر فخر سے بلند کیا تمام پاکستانیوں کا، کیونکہ سب جگہ سے پاکستانی مایوس ہو چکے تھے، سب کی نظریں سپریم کورٹ پہ تھیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ینگ ایج میں یہ ایک ینگ انجینئر کا بڑا اچھا فیصلہ اللہ نے اس سے کروایا کہ انجینئرنگ کے بعد وکالت کروائی. آج مجھے فخر ہے کہ میں کالا کوٹ پہنتا ہوں، میں وکیل ہوں، کیونکہ ایک وکیل نے پاکستان بنایا تھا. اور وکلاء اور جوڈیشل موومنٹ کے بعد پاکستان جو ہے مضبوط ہوگا. اور جس طرح سے جوڈیشری کھڑی ہو گئی ہے، عدالتیں کھڑی ہوں گی ہیں، عدالتوں سے جو ہے انصاف مل رہا ہے، امید ہے مزید ملے گا اور سب کو ملے گا، مسلم لیگ نون کو بھی ملے گا. کبھی حق پہ کھڑے ہو کے تو دیکھیں
शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहबा, कभी सच बोल के तो देखें, कभी हक पे खड़े होके तो देखें। जब आप हक पे होंगे, जब आप सच्चे होंगे, जब आप के दिल में खोट नहीं होगा, जब आप गलती पर नहीं होंगे, जब आप लोगों की ज़मीर नहीं ख़रीदेंगे, जब आप इम्पोर्टेड बन के हुकूमत नहीं बनाएंगे, जब आप आइन के मुताबिक चलेंगे, जब आप हक पे होंगे, यहीं से आपके हक में भी फैसले आएंगे। तब तक जो है आप अल्लाह करे कि आप भी हक में आएँ। उम्मीद तो हमें कम ही है। बहरहाल इंशाअल्लाह आइंदा का वज़ीर-ए-आज़म इंशाअल्लाह इमरान खान साहब आ रहे हैं, इसी अवाम की आपकी ताकत से आ रहे हैं। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया का मजबूत मुल्क बनेगा। और वो दिन भी आएगा जिस तरह सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली साहब फरमाया करते थे फैसलाबाद वाले, कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ और ना में, इस्लामाबाद की हाँ और ना में, दुनिया की हाँ और ना के फैसले होंगे। ये वक्त आएगा, अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी में आए और अल्लाह उसके लिए हमसे काम भी ले। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।